I will comment on this clip in English and Urdu. The first thing is, Benjamin Netanyahu has made it very clear here that two countries are on the list of Netanyahu's list. One of them is Iran. And the other is Pakistan. And with regard to Iran, he states, we'll play the clip again. Or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called, said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. So that the first thing is, if you notice here, he says, if these two regimes, so he mentions Iran gaining nuclear weapons, this needs to be prevented. So that war he has started, he has carried out that war, that Iran must be prevented from gaining nuclear weapons. That war has started. The second war, he states, is that Pakistan, which has nuclear warheads, cannot have an Islamic regime, because that would mean an Islamic regime gains access to nuclear warheads, as if Muslims will be the ones to utilize nuclear warheads. The third important point is, he says these nations will not obey the international order that we have had for the past 70 years, as if what is referred to as Israel and Benjamin Netanyahu actually follow any international order. They have impunity. They can carry out whatever they want without any prosecution from anything. The farce of the ICC and the ICG. What does it mean? The farce of the ICC and the ICG. These kind of court spectacles are only constructed to give the impression of international justice. In reality, there is no international justice at the hands of the kafir, at the kafir system, especially the kafir white man system. The kafir white man system does not give international justice. It only applies to Gaddafi, taking out Gaddafi, killing an African leader, Gaddafi, killing Saddam Hussein, an Iraqi leader, killing the Iranian leader, Ali Khamenei, killing these leaders. It only applies to those countries that are deemed as being rogue. Assassinations of different world leaders, kidnapping the Venezuelan leader. What international order are you talking about, Benjamin Netanyahu? And then the war on Iran, what is next is a war on Pakistan. जो आज इस लाइव स्ट्रीम में मैं कहना चाहता हूँ हमारी जो उर्दू स्पीकिंग आवाम है उनके लिए, कि ये जो क्लिप अभी हमने प्ले किया बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, वो कहता है कि दो चीज़ों को हमें ख़तरा है। पहली चीज़ क्या है कि ईरान जो इस्लामिक रेजीम है उसका हुसूल क़ुव्वत नवविया का, न्यूक्लियर वेपन्स का, क़ुव्वत नवविया का उनको मिले, ये हमें इसको रोकना है। वो जो नेतन्याहू वो क्या कह रहा है कि हमें इसको रोकना है। और दूसरी बात, किसी इस्लामिक गवर्नमेंट का आना पाकिस्तान में, जिसके क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन क़ुव्वत नवविया है, ये दो जो बातें हैं ये अहम इनकी लिस्ट में है। तो मैंने जब ये पोस्ट किया था कि पाकिस्तान को अब मुतनब्बे होना है, तो बाज़ हमारे
پاکستانی حضرات جو پاکستان سے کامنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری فوج تیار ہے وغیرہ وغیرہ. کسی نے نہیں کہا کہ فوج تیار نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی، ہماری جو پاکستانی عوام ہے بالعموم، سب کو متنبہ رہنا ہے کہ جو آج ایران میں ہو رہا ہے وہ ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اخیر میں پاکستان ہے ان کا ہدف. پاکستان کو انہوں نے، پاکستان پر حملہ کرنا ہے انہوں نے. تو یہ جو پاکستان میں اندرونی معاملات ہوتے ہیں، کنسپیرسی، بلوچی سیپریٹسٹ، یا افغانستان سے جو ابھی حملے ہو رہے ہیں، افغانستان نے اکتوبر میں کشمیر کو ہند کا جز انہوں نے مان لیا کہ کشمیر ہند کا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے ان کو فی الحال جو ہے اتحاد کرنا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ فلان کس سیاسی حزب کا آدمی ہے، فلان کس فرقے کا آدمی ہے. پاکستان کی جو نیشنل یونٹی ہے آج بہت امپورٹنٹ ہے، اور صرف پاکستان کی نیشنل یونٹی نہیں، امت مسلمہ کی یونٹی. ہمارا جو برادر ملک ایران ہے، حدود پر ہے. اگر اللہ نہ کرے ایران کو کل انویڈ کیا جائے اور نئی ریجیم جو فی الحال جو گورنمنٹ ہے اس کی جگہ میں ایک نئی ریجیم رکھی جائے جو کل پاکستان کے حدود پر شرارت کرے، تو یہ صرف پاکستان کے لیے اچھا نہیں، پوری دنیا مسلمہ کے لیے اچھا نہیں. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ فی الحال سعودیہ کی حفاظت کرتا ہے، وہ جو پیکٹ بنا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ حفاظت حرمین بہت اہم فرض ہے امت مسلمہ پر. لیکن ہمارا جو بلوچستان کا جو بارڈر ہے اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو طالبان نے یہ ڈیسیژن کیا ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا ہے، یہ طالبان کی غلطی ہے. طالبان جو مودی کے ساتھ ہیں یہ بھی غلط ہیں، اور جو انہوں نے کشمیر کو انڈیا کا حصہ مانا ہے، تو آپ کہاں ہے آپ کا مذہبی رویہ؟ جو طالبان کہتے ہیں ہم تطبیق شریعت کرتے ہیں، تو پھر آپ کا مذہبی رویہ کہاں ہے؟ صرف داڑھی رکھنے سے آدمی مذہبی نہیں ہوتا. مودی جو ہندوٹوا آدمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں انڈیا میں، آپ ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور کشمیر کو آپ نے ان کی زمین قرار دی ہے، حالانکہ کشمیر مسلمانوں کا ہے. اور پاکستان کی فوج جو ہے کئی عرصے سے کشمیر کی حفاظت کر رہی ہے اور کئی عرصے سے کرے گی انشاءاللہ، اور اخیر میں فتح کشمیر ہوگا پاکستان کے ہاتھوں پر. لیکن آپ نے یہ جو پالیسی بنائی ہے کہ مودی کے ساتھ ہونا ہے اور پاکستان کے حدود پر خرابیاں کرنی ہے، اس نازک ٹائم میں جو 2.5 سال سے 2.5 ایئر سے غزہ میں جو ہو رہا ہے، ہمارے کسی مسلمان ملک نے ان کی معاونت نہیں کی سوائے ایران. تو اس نازک حالات میں آپ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں، اس کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں، اور ہمارے برادر ملک میں ایران میں جو حملے ہو رہے ہیں یہودیوں کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، آپ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے. جو آپ کے افراد مقتول ہوئے پاکستان کے حدود پر، وہ کہتے ہیں کہ 300 افغانی طالبان کے وہ مقتول ہوئے حدود پاکستان پر. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو تھے فائٹر، ان کو آپ نے ایران میں کیوں نہیں بھیجا ایران کی دفاع کے لیے، یا آپ نے ان کو غزہ میں کیوں نہیں بھیجا فلسطین میں؟ آپ نے مسلمانوں کی زندگیوں کو ضائع کیا. جو فائٹر تھے ایسے لوگوں کو آپ حدود میں بھیجیں جہاں ضرورت تھی، لیکن پاکستان میں کون سی ضرورت تھی کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف جنگ کریں جو مسلمان ہیں؟ آپ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. تو یہ جو ہے یہ پیغام وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا
کسی نے کہا کہ انہوں نے ہند کو کب مانا، تو آپ نیوز میں دیکھیں، آپ کو سرچ کریں، آپ کو ملے گا کہ اکتوبر ٹائم میں 2025 میں انہوں نے کشمیر کو انڈیا کا اسٹیٹ مانا ہے، حالانکہ کشمیر مسلمانوں کا اسٹیٹ ہے اور پاکستان کا جز ہے، اور پاکستان کا حق ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے۔ تو جو اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ یہ دیکھیں، میں اس کی پڑھتا ہوں۔ As of late 2025, the Taliban-led government in Afghanistan has shifted its stance to implicitly recognize India's position on Kashmir, marking a departure from its previous alignment with Pakistan. کہ وہ منحرف ہو گئے ہیں، وہ منحرف ہو چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا جز مانا، اب وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس کو انڈیا کا جز مانا ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے طالبان کی طرف سے، کیونکہ طالبان وہ اس کا دعویٰ دار ہیں کہ وہ اسلام کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہ جو آرٹیکل ہے یہ ملتی ہے وہاں TRT نیوز میں بھی، کہ وائی کابلز بیکنگ آف انڈیاز کلیم اوور ڈسپیوٹڈ کشمیر، یہ TRT میں ملے گی، اور اب اگر آپ اس کو گوگل میں سرچ کریں گے آپ کو وہ مل جائے گی۔ تو اسی لیے یہ جو ایک اور جو اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں ہماری اردو سپیکنگ عوام کے لیے، اور خاص کر کے ہمارے پاکستان کے علماء کے لیے، کہ یہ جو کانسیپٹ ہے بلکنائزیشن سے کیا مراد، بلکنز جو ہے یورپ میں ان کو انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، بکھرے بکھرے ملک انہوں نے بنا دیے۔ تو جو ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے وہ بلکنائزیشن ہو رہا ہے مسلمان ملکوں کا۔ کیسے؟ سیریا کو اندرونی سازش سے انہوں نے تباہ کر دیا، اور کوشش یہ ہے کہ سوریا کو 3 حصے بنا دیے جائے، کردی ایریا بنا دیا جائے ایسٹرن پروونس میں، عربی ایریا جو عربی سنی لوگ ہیں، حالانکہ کردی اور عربی دونوں سنی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں یہ ان کی گیم ایسی ہے کہ جب انہوں نے عراق کا انویژن کیا 2003 میں، انہوں نے کیا کیا، تقسیم کیسے کیا انہوں نے ملک، کردی ایریا، سنی ایریا اور شیعہ ایریا۔ کوئی بیوقوف آدمی اس بیوقوف آدمی جس نے یہ تقسیم کی، ان سے کوئی کہے کہ یہ کیسے تقسیم ہو سکتی ہے۔ کردی کا معنی کیا ہے؟ ایک ریشل ایتھنک گروپنگ ہے، وہ بھی سنی، اور پھر آپ نے مذہبی بنیاد پر سنی اور شیعہ تقسیم کر دیا عراق کو، ایک ایتھنک گروپ اور 2 مذہبی گروپ۔ اگر کوئی یہاں انگلینڈ میں آتا اور کیتھولک پروٹسٹنٹ اور اسکاٹش گروپ نہ دے تو وہ اس کو کہیں گے تم کون سی بے وقوفی کر رہے ہو۔ تو اسی طرح مسلمان ملکوں میں انہوں نے بلکنائزیشن شروع کیا ہے۔ کیسے؟ سیریا کو انہوں نے کیا کیا، کردش اور پھر عربی، اور پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو نصیری مذہب کے لوگ ہیں، نصیری مذہب ایک اقلیت ہے جو غیر مسلم ہیں، لیکن جیسے قادیانی ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ان کو لاذقیہ کا حصہ دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سیریا کو ان 3 صوبوں کو بنا دیا جائے۔ اور پھر عراق کو انہوں نے کیا کیا، جیسے میں نے کہا کہ کردی ایریا، شیعہ ایریا اور سنی ایریا، جس کو کہتے تھے سنی ٹرائنگل، مثلا موصل اور جو دوسرے علاقے ہیں وہاں ویسٹرن عراق میں، اس کو انہوں نے سنی ٹرائنگل نہ دیا انہوں نے۔ پھر اب جو ہو رہا ہے ایران میں، ان کی کوشش کیا ہے کہ ایران کو بھی تقسیم کیا جائے، جیسے عراق میں انبار پروونس اور موصل کو سنی علاقہ تھا، اسی طرح بلوچستان میں جو ایران کا بلوچستان ہے اس کو سنی پروونس بنا دیا جائے، اور جو ویسٹرن پروونس ہے اس کو کردی پروونس بنا دیا جائے، اور پھر ایرانی فارسی پروونس بنا دیا جائے جو فارسی سپیکنگ ہے۔ حالانکہ سب فارسی سپیکنگ ہیں لیکن فارسی نسل کے لوگ جو ہیں،
تو اسی طرح پاکستان کو یہ ابھی کنسپیرسی ہے کہ پاکستان کو بھی ایتھنک لائنز پر تقسیم کیا جائے یا زبانی لائنز پر تقسیم کیا جائے. کیسے؟ KPK کو پشتون پروونس قرار دیا جائے اور بلوچستان کو بلوچ پروونس قرار دیا جائے اور آزاد کشمیر کو سیپریٹ ملک بنا دیا جائے. اور پاکستان کا کیا رہتا ہے اینڈ پر؟ سوائے پنجاب اور سندھ. اور سندھ کو بھی بہت کوشش ہے کہ سندھ کو بھی سیپریٹ پروونس بنا دیا جائے اور پھر جو ان کے نیوکس ہے ان پر قبضہ کیا جائے. اسی لیے مسلمانوں پر یہ فرض ہے، فی الحال یہ فرض ہے ہم پر کہ ہم اس معامرے میں، اس کنسپیرسی میں ملوث نہ ہوں. فی الحال اتحاد کی بات کریں کہ پاکستان کا اتحاد ہو افغانستان اور ایران کے ساتھ، اتحاد ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تھا میرا پیغام آج ہمارے حضرات کے لیے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں. تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہ آخری ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ابھی ایران میں ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے، اللہ نہ کرے کہ انڈیا کا کوئی نہ کوئی، انڈیا کی کوئی نہ کوئی حرکت حدود پر ہوگی، کوئی نہ کوئی حرکت انہی دنوں میں. یہ ابھی فل مون ہے نا، اس فل مون کے بعد انڈیا کے طیارے، ان کے جہاز جو ہیں، ان کے ایروپلین، ان کی کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی. اور مودی وہاں کنیسٹ پہنچ چکا تھا اور کنیسٹ میں ان کے لیے ڈانس کر کے واپس آ چکا ہے. جیسے ایپسٹین فائلز میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے، کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایپسٹین فائلز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مودی ہے اس نے ڈانس کیا ان کے لیے. تو اسی لیے جو میرا پیغام ہے ہمارے پاکستان کے جو رہنے والے ہیں کہ تیاری کریں، ملک کی حفاظت کریں. ہماری ضرورت بھی ہو تو ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ پاکستان کی دفاع کے لیے. یہ صرف پاکستانی جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کے لیے نہیں، جو ایکسپیٹ لوگ بھی ہیں جو پاکستان کے باہر رہنے والے ہیں ان پر بھی فرض ہے کہ پاکستان کے حدود کی حفاظت کریں. So what I was saying here in the Urdu segment is the balkanization of Muslim countries, whether that be Iraq or whether that be Syria or whether that is Pakistan or Iran. So the attempt now is to balkanize Iran, to have a region of the east of Iran being made into a Sunni Balochi province, and the west into a Kurdish province, and then the middle region into a Persian province, led of course by secular Pahlavi government, even though they have been dismissed at the same time. Then additionally, this was done in Iraq, where Iraq was made into different provinces, and the stupidity was that the Kurds were deemed as a different ethnic group, yet the rest of the country was divided on religious grounds, on the grounds of Shia and Sunni. So that's like saying you take over Ireland and you divide Ireland into Catholic, Protestant and English. It's an absurdity. And similarly in Syria, the attempt is to make Syria into three regions. The Kurdish region in the east near the Euphrates River, the western region of Ladiqiyah being given to the Nusayris and the Druze and other religious minorities, and then the rest of the main cities being given to the majority Sunni population, Arab Sunni population. That is the plans for these regions. And similarly in Pakistan, the idea is to have Baloch separatists, Pashtun separatists, Kashmir separatists, even Sindh separatists, and to divide the country until the country has no
vitality. It has no standing, the army, in the international order. Now, aside from this, if you observed Benjamin Netanyahu's claim, the claim was that then the Muslims, the claim regarding, there was a claim made regarding Pakistan, is that every group claims to be a persecuted minority. Every group claims to be a persecuted minority, so they want to demolish the state infrastructure and the army of every state. But then they have no real standing. They have no respectability. They will become like the UAE, paying the Americans billions every year to protect them, and then the Americans, the United States, is unable to protect them.